Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim azmu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Those who have believed, emigrated, and strived in the cause of Allah with their wealth and their lives are greater in rank in the sight of Allah. It is they who will triumph. Assalamu alaikum. मैं हूं उजाद सईद खान. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए. आज का महाज आसिम मुनीर के नाम. जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा इख्तिताम हुआ. पिछले 10 दिनों में जिनसे वो मिल सकते थे वो मिले. स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सेंटकॉम, डायस्पोरा, थिंक टैंक्स और कैपिटल वॉचर्स, सबसे पिछले 10 दिनों में उनकी अलग अलग मीटिंग्स हुई. अमेरिकियों की तरफ से ज्यादा प्रेस, ज्यादा डिटेल्स नहीं निकला. अमेरिकियों के साथ जो मीटिंग्स हुई, या तो उनके कोई वन लाइनर्स निकले, जैसे पेंटागन की तरफ से सिर्फ लिटरली एक लाइन निकली कि हमने आसिम मुनीर के साथ मीटिंग की और बस फुल स्टॉप, या बिल्कुल कुछ नहीं निकला, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल कैलेंडर में, अपने ऑफिशियल स्केड्यूल में, अपने ऑफिशियल मिनट्स में, अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस में ये बातें मेंशन नहीं की. मगर उधर आईएसपीआर के ट्विटर अकाउंट और आईएसपीआर की प्रेस रिलीजेस से हमें कुछ तस्वीर देखने को मिली और हमें यह भी पढ़ने को मिला कि आसिम मुनीर साहब ने ब्लॉक पॉलिटिक्स को, मतलब कि चाइना बमुकाबला अमेरिका की जो सियासत होती है, जिसे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया. जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स, जो एक बाजवा डॉक्ट्रिन का तोहफा है पाकिस्तान के लिए, उसको प्रमोट किया और कहा कि पाकिस्तान दोनों करने के लिए तैयार है. काउंटर टेररिज्म, मतलब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई, कश्मीर, फलस्तीन वगैरह जो टिपिकल रन ऑफ द मिल बातें होती हैं, वो की. इलेक्शंस या जमहूरियत, डेमोक्रेसी का कोई मेंशन दोनों साइड से नहीं हुआ. मगर कल उनके आखिरी दिन पे एक खबर निकली. ये खबर डायस्पोरा, मतलब वो पाकिस्तानी निजात जो अमरीकी हैं जिनके साथ इन्होंने एम्बेसी में मीटिंग की थी, उस मीटिंग में जिसमें 30-40 पाकिस्तानी इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन थे, उस मीटिंग से एक बात निकली कि आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जो इलेक्शंस हैं वो शायद कुछ दिनों के लिए डिले हो जाएं लॉजिस्टिकल रीजंस से. इस बात के बाद जब ये बात निकली तो इससे वॉक बैक पीछे किया गया, कहा गया कि नहीं, ये बात नहीं है, इलेक्शंस वक्त पे ही होंगे. तो कुछ सवाल बनते हैं. पिछले 10-11 दिन जो गुजरे हैं आसिम मुनीर के अमेरिका में, उनकी ट्रिप कैसी गुजरी, उनको इस ट्रिप से क्या मिला, उन्होंने इस ट्रिप में अमेरिकियों को क्या दिया, उनका जो उनके बारे में जो एक पर्सनल मौकिफ है, उन पे जो रीड है, ज्यादा लोग नहीं जानते आसिम मुनीर को किस किस्म का आदमी है, उसका पर्सनल ब्रांड आसिम मुनीर क्या है, वो किस किस्म के सिफारतकार हैं, किस किस्म के मिलिट्री डिप्लोमेट हैं, और ऑफ कोर्स किस किस्म के स्टेट्समैन हैं. ये अहम सवाल हैं. ये सवाल मैं अकेले नहीं दरियाफ्त कर सकता. इन सवालात के लिए आज मैंने शायद, कहते हैं, अब मैं कहता हूं, लोग भी कहते हैं और आप भी कहेंगे उनकी बातें सुन के, कि आज जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उनकी शायद सबसे मोतबर जो एनालिस्ट हैं वो आज मेरे साथ हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए. लंदन से मेरे साथ बराह रास्त हैं. इससे पहले कि मैं लंदन चलूं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करें, इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करें. और आसिम मुनीर पे मेरा जो पिछला व्लॉग है, आसिम मुनीर का साया, वो जरूर देखें. यूट्यूब ने ताजुबाना तरीके से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. वो व्लॉग जबरदस्त जा रहा था मगर फिर रिस्ट्रिक्ट हो गया. कोई बात नहीं, लॉग इन करके उसको देखें, वो फिर भी अभी तक शुक्र है लगा हुआ है. मगर ताजुब का अब वक्त नहीं रहा. अब लंदन जाने का वक्त शुरू हुआ और मेरे साथ द वन एंड ओनली सीनियर फेलो एट किंग्स कॉलेज, डॉक्टर आयशा सिद्दीका. आप मेरी सहेली भी हैं, मेरी उस्ताद भी हैं, और अब आप मेरी को एनालिस्ट हैं. मुझे बताएं, पिछले 10-11 दिन ये जो आसिम मुनीर का जो एडवेंचर है, आसिम मुनीर अमेरिकन एडवेंचर, इसको आप समरली, मोटा मोटा कैसे देखती हैं, और आप हैं किसी, ये बताइए. पहले तो ये बताइए, आप हैं कैसे? आई एम वेरी गुड. मैं बिल्कुल बहुत ठीक हूँ. और
تم نے جو اتنی آیتوں کے ساتھ اپنا پروگرام شروع کیا تو آیتوں مجھے کے ساتھ یاد نہیں، آیا ایک آیت کے ساتھ. ایک آیت کے ساتھ، تو وہ مجھے یاد آیا کہ مجھے لگا کہ یہ تو عاصم منیر کا واقعی امریکہ پہ بہت اثر ہو گیا ہے کہ وجاہت سعید خان بھی اپنی آیت کے ساتھ شروع کرتا ہے. توبہ کرو. دیکھیں جسے ہم نے پہلے بھی جو آپ نے میں نے کیا تھا نا پروگرام، تو اس میں یہی ایک کیا تھا کہ یہ ایک انٹروڈکٹری کہ ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کا تھا. عاصم منیر صاحب کسی بھی ویسٹرن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کبھی بھی نہیں گئے اپنے کیریئر میں، سو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ امریکہ میں تو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ کیا شخص ہے، تو اس لیے وہ بھی جاننا چاہ رہے تھے. کیسا گزرا ان کا؟ ویری سمپلی یہ ہے کہ وہ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک بات چیت شروع کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ، خود کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو اکانومی کا بوجھ انہوں نے اپنے سر اٹھایا ہوا ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی مسلسل سپلائی آف ریسورسز کی بہت ضرورت ہے. یہ سمجھنا بہت ضرورت ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان جو امریکی حکومت تھی وہ ہمارے پیٹرنز تھے، وہ خود کرایہ ہمیں دیتے تھے. اب کرایہ ہمیں IMF کے تھرو ملتا ہے، اب ڈائریکٹلی نہیں ملتا. سو دیکھیے کوئی انہوں نے جتنی باتیں کی اس میں ظاہر ہے انگیجمنٹ ہوئی. آپ نے کہا کہ جی چائنا پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل بلاک پالیٹکس ریجیکٹ کی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو بلاک پالیٹکس اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ اس والی بلاک پالیٹکس میں ہمارا کوئی رول ہے. ہماری فوج جو ہے آلموسٹ 80% چائنیز اکوپمنٹ پہ چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ چائنا نے ہم پہ جتنی مہربانی کی ہے، اور ایک زمانے میں یاد ہو کہ پچھلی جو PDM کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت تھی، اس میں ایک یاد ہوگا کہ ایک فورن آفس کا ہمارے فورن آفس کا ایک ڈاکیومنٹ لیک ہوا تھا، امریکیوں تک پہنچا تھا، جس میں ہنا ربانی گھر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ بھائی یہ امریکہ کو چھوڑیں، چائنا کے ساتھ جانا چاہیے. یہ والی فیلنگ ہمارے ہاں بالکل بہت زیادہ ہے کہ بھائی چائنا کو جو دے رہا ہے چائنا دے رہا ہے، یہ امریکہ تو کچھ دیتا نہیں ہے. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک تو پاکستان کی فوج میں امریکی لابی خاصی ابھی بھی اسٹرانگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اکنامک چیز، جو فائنانس اور اکانومی کے لیے چیزیں کرنی ہیں، اس میں ابھی بھی امریکہ کی ضرورت ہے. تو یہ جو بیلنس کا کرنا ہے نا، ایک بنانا کہ جی ہم تو بیلنس رکھنا چاہ رہے ہیں. ایک اور بات ضروری ہے کہتی چلوں، یہ کہ یہ والا جو سگنل دینا نا کہ جی ہم بلاک پالیٹکس کو نہیں مانتے، وہ چائنا سے بات کرنے کے لیے بھی ان کو ضروری ہے، تاکہ چائنا بھی دیتا رہے یہ کر کے کہ نہیں یار ان کو اپنی طرف کھینچو. تو ابھی وہ جو ٹیمڈ قسم کی جو بلاک پالیٹکس ہے نا، جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ادھر چلے جائیں گے، اس کو جا کے کہتے ہیں ہم ادھر چلے جائیں گے. تو یہ جو نان بلاک پالیٹکس ہے بیسکلی یہ چیز ہے. اس کے علاوہ نہ جنرل صاحب کچھ آفر کر سکتے تھے، نہ ہم میں ابھی وہ کیپیسٹی ہے. دوسرا جو ہے ان نے انگیجمنٹ دیکھیں 1 سال سے جب سے وہ آئے تھے نومبر سے نومبر، تو 1 سال انہوں نے ڈائسپورا سے فاصلے پہ گزارا. مجھے یاد ہے جب ان کے 2 وزٹس UK کے، تو بالکل یہ خاموشی سے آئے گئے. بلکہ مجھے یاد ہے ان کا جو فیبری 23 کا وزٹ جو تھا، پہلا وزٹ چیف بننے کے بعد جب یہ آئے تھے ولٹن پارک میں، تو ان کی بیگمات سمیت سب کو یہ کہا گیا تھا کہ بھی دیسی علاقوں میں بالکل گریز کریں جانے سے، کیونکہ ڈائسپورا ٹکر جائے گا، کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے، کوئی جھگڑا نہ کر دے. کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ جنرل باجوہ بھی فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو کسی افغان نے ان کے ساتھ بہت تکرار کیا تھا. تو یہ ان بالکل کو یاد ہے. ڈر رہتا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا پردہ تھوڑا سا چاک کیا ہے. سلیکٹیولی کچھ لوگوں کو بلایا گیا ہے، ان سے انگیج کیا گیا ہے، ان سے یہی کہا گیا ہے کہ جی آئیں انویسٹ کریں.
ہم مطلب دوستی کرنے کی ڈائسپورا سے کوشش کی ہے، کیونکہ امریکہ میں جو ڈائسپورا ہے اسپیشلی وہ بڑا پرو ایکٹیو تھا اور کچھ ہے، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میری اپنے دوست کلاس فیلوز جو کہ اب ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں، انہوں نے ایک دفعہ بہت ناراض ہو کے کہا کہ بھائی اگر آپ لوگ ایک لیڈر کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کا جب آپ کو ضرورت پڑے گی پاکستانیوں کو. رائٹ. خیر اس بحث میں نہیں جاتی، بٹ بات یہ ہے کہ اب کے جو ڈان کی رپورٹ میں نے دیکھی تو اس میں یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو وہاں گئے تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہی اسپوک فرام دا ہارٹ، اور جس کو بلایا گیا وہ گیا. میرے خیال میں اس کو تھوڑی سی کریکشن کر لیں، جس کو ان کی لسٹ پہ جو تھا اس کو بلایا وہ گیا، لیکن یہ وہ والی لسٹ نہیں تھی انوائٹیز کی کہ ہر کوئی آ جائے. اس سے انہوں نے گریز کیا. پھر انہوں نے بہت سلیکٹیولی تھنک ٹینکرز کو، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ جا رہے تھے تو انیشلی یہ تھا کہ شاید پاکستان ایمبیسی میں یہ ایک انیشلی ایک بڑے تھنک ٹینک والوں سے اپنی تقریر کریں گے یا کسی تھنک ٹینک میں جائیں گے، تو پھر یہ دونوں چیزیں کینسل کر دی گئیں. پھر یہ سینٹ کام گئے فلوریڈا، واپس آئے، پھر انہوں نے ایک دعوت کی ایمبیسڈر مسعود خان کے ہاں، جہاں کچھ بہت سلیکٹ لوگوں کو بلایا گیا. ڈیموکریسی پہ جو ان کی پوزیشن ہے، اور ڈیموکریسی پہ بالکل لوگوں نے سوال ان سے اٹھائے ہیں، کیے گئے ہیں. میری خبر تو یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا ہے اور کہا ہے کہ بھئی یہ جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ بات ضرور تھوڑی سی کی گئی، بہت زیادہ نہیں. تو اس پہ انہوں نے ظاہر ہے کہا کہ بھئی ایک تو اندرونی معاملہ ہے اور یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ اور وہ کہ جو یہ ایکسکیوزز دے سکتے تھے. تو یہ ان کا پہلا انٹروڈکٹری وزٹ تھا. واپس بلکہ میں دیکھ رہی تھی سرل المیڈا کی بہت ایک نوٹی ٹویٹ تھی کہ آصم منیر واز نوٹی دس ایئر سو نو کرسمس پریزنٹس فار ہم. تو مطلب کہ امریکہ سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. شاید کچھ ٹریننگ پہ گفتگو ہو، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ملک کا جو ڈی فیکٹو یا ڈی جورے اصلی یا نقلی جو رولر ہوتا ہے اس کی اتنی ہی ویلکم اس کو ملتا ہے جو ان کے پاس ملک کے پاس آفر کرنے کو ہو. امریکہ کی لارجر اسٹریٹجی میں ہمارا صرف اتنا رول ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ چائنا کے حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم، امریکہ چاہتا ہے کہ ہم بہت لڑک کے اس طرف نہ چلے جائیں، اور ایک انگیجمنٹ رہے جس میں ان کو بھی لگے کہ بھئی اچھا یہ بات کر رہے ہیں، ویسٹ ہمارے ساتھ ہے. ویسٹ کی لابی ابھی بھی پاکستان میں بڑی اسٹرانگ ہے، اور ان کے ڈپلومیٹس ویسٹرن سمجھتے ہیں کہ ہماری ویسٹ کی ایک سافٹ پاور ہے پاکستان کی، خاص کر فوج کے حوالے سے اور پولیٹیشنز کے حوالے سے بھی. سو وہ کر کے چلے گئے. اس کو آگے اس رشتے کو بڑھایا جو ہے نا وہ جا نہیں سکتا امریکہ کے ساتھ رشتے کو. لیکن چونکہ یہ گئے اور یہ کم از کم گھر جا کے یہ بتا سکیں گے کہ دیکھو میں گیا، میری سب جگہ میٹنگ ہوئی، اور ہمارے ساتھ وہ انگیج کر رہے ہیں ایک گفتگو میں، تو ان کے پاس گھر جا کے آفر کرنے کو یہی ہے. رائٹ. اس پہ آپ نے عائشہ لکھا بھی ہے، آپ نے دا پرنٹ میں ایک زبردست پیس، اوپینین پیس لکھا. عنوان جو تھا وہ یہ تھا کہ منیر's trip has limited benefits, Pakistan knows what it must do for money and ties. اب اس پیس میں اسی کا لب لباب ابھی آپ نے بھی پیش کیا، مگر ایک چیز تھوڑی سی ڈیٹیلز میں جانا چاہوں گا. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ذرائع کے مطابق عمران خان اور جمہوریت کا ایشو ریز ہوا، مگر جنرل صاحب نے زیادہ امریکنز کو اس بات پہ
انگیج نہیں کیا, ایک نیگیٹو پش بیک کیا. اور دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جیسے خدیجہ شاہ جو ایک پاکستانی امریکن ہے, ان کا ایشو بیکاز پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی لینس سے, ایک فوجی مل ٹو مل لینس سے دیکھا جاتا ہے, اس لیے خدیجہ شاہ کہیں فگر ان نہیں ہوئی. یہ تھوڑا سا ان دونوں چیزوں پہ ایکسپینڈ کریں, یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں خدیجہ شاہ کی بات کرتے ہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, امریکہ اپنے آپ کو اس میں انوالو کرنا نہیں چاہ رہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ خدیجہ شاہ ڈول سٹیزن ہے. اور میرے خیال میں جب مئی 9 کے بعد جب اریسٹ ہو رہے تھے اور ہلا گلا پاکستان میں وہ چل رہا تھا, تو امریکن ایمبیسی نے بھی یہ کیا تھا کہ اگر آپ ڈول نیشنلٹی اپنی انووک کر کے پاکستان میں جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو اس صورت میں امریکن ایمبیسی کوئی ہیلپ نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ امریکن پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے جاتے ہیں ایز این امریکن, تو پھر وہ کوئی ہل جل کرے گی. اب خدیجہ شاہ کا مسئلہ اس لیے کوئی پرومیننٹ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ڈوئل نیشنل ہے, سو یہ ایک ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ گئے تھے اور یہ ملٹری مین ٹاکنگ ٹو موسٹلی ادر ملٹری مین. افغانستان میں جو ہو رہا ہے, افغانستان میں پاکستان کیا کر سکتا ہے, امریکہ کیسے انگیج کر سکتا ہے. اب ظاہر ہے ان کی بہت خواہش ہے کہ افغانستان میں کچھ تھوڑا سا پیچ کسے جائیں طالبان کے. ان لیکن کی خواہش کا پاکستان مطلب کہ فوج پاکستان کی کی خواہش ہے یا فوج؟ پاکستان دیکھیں پاکستانی فوج کی بھی خواہش ہے, اور جو میرا اندازہ ہے ایٹ لیسٹ لنڈن میں یہاں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تھوڑا سا طالبان کو کھینچا جائے. Right. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اتنا خطرناک داؤ ہے کہ اگر یہ اس چکر میں پڑ گئے تو پھر اس سے یہ نکل نہیں پائیں گے. What starts in Afghanistan won't end with Afghanistan. میرے خیال میں سمجھتے ہیں, اور میرے خیال میں اس وقت دیکھیے ایک طرف مڈل ایسٹ میں جو آن گوئنگ ایشو ہے غازہ اور فلسطین ورسز اسرائیل کا, اور دوسری طرف یوکرین. بٹوین دیز ٹو کانفلکٹس امریکہ کی جو ہے پہ کوئی تقریباً $100 بلین کی فرمائش ہے آ رہی ہے. تو اگر وہ یہ خرچہ کرتے ہیں یہ اتنے ریسورسز, تو ان کے پاس افغانستان میں ایک تیسرا فرنٹ سپورٹ کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اور اگر یہ گئے تھے کہ بھئی دیکھیں نیچرلی کاؤنٹر ٹیررزم پہ وہ سپورٹ کریں گے, ڈرون اٹیکس جو ہے وہ کچھ اس میں مدد کریں گے, پاکستان کی سپورٹ. لیکن ان کی اپنی بھی ایک کانورزیشن چل رہی ہے امریکیوں کی طالبان سے, کیونکہ امریکہ کا مسئلہ اس وقت داعش ہے, اسلامک اسٹیٹ خراسان اور یا القاعدہ. طالبان امریکہ پہ کوئی حملہ کرنے کا پلان نہیں ہے, تو ان کی آلریڈی ان سے ایک گپ شپ ہے. اب اس کو وہ بھی ایکسیسولی ڈسٹرب کرنا نہیں چاہیں گے. لیکن پاکستان کے جو کنسرنز ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن, کتنا پاکستان خطرے میں ہے, یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے. اس سے آگے بڑھانا میرے خیال میں نہ کوئی انٹینشن تھی. سو میرے خیال میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور کوئی دو جو ہیں برٹش جو آرمی کے چیف ہیں ان سے بھی 2 وزٹس ان کی پاکستان ہوئیں. پھر امریکی جو مختلف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, ڈپارٹمنٹ ڈیفنس سے لوگ گئے ہیں, ان سے ملاقات کی ہے. تو ان کی جتنی اسیسمنٹ وہ کر سکتے تھے آ کے ان کی ایک منہ دکھائی یہ ہوئی ہے. منہ دکھائی کے بعد کوئی منہ دکھائی میں کچھ ملا وہ نہیں. رائٹ. تو
یہ بہت بڑی بات کر گئی آپ کہ آپ کے ذرائع کے مطابق انگلینڈ میں جو آپ کے ذرائع ہیں ان کے مطابق ایک پیشکش کی گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی آپریشن ہو افغانستان میں, جسٹ بی نہیں، ویری کلیئر. ایک ایک سجیشن ہے. سجیشن مطلب کہ کچھ یہاں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی لمیٹڈ اسکیل کا, لیکن اس کے لیے جو ویئر ود آل چاہیے, کیونکہ پھر تو صرف ایک طرف سے معاملہ تھوڑی شروع ہوگا, پھر تو دوسری طرف سے بھی ہوگا. رائٹ اور یہ کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ تو ہوگی نہیں رائٹ کہ اس کو روکا جا سکے. رائٹ. اچھا, اب چلتے چلتے ویری امپورٹنٹلی دا پرسنل برانڈ دیٹ از عاصم منیر, اس پہ بات کرتے ہیں. برانڈ عاصم منیر پہ اب مجھے بتائیں کہ کیسے لگے آپ کو. ہم نے نیلے سوٹ میں بھی دیکھا اینٹونیو گوٹیرس کے ساتھ, ہم نے نیلی ٹائی میں بھی دیکھا ڈائسپورا کے ساتھ, ہم نے وہ جو ان کا سی ڈی ایس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں بھی دیکھا, فٹیگز میں بھی دیکھا, ڈریس یونیفارم میں بھی دیکھا, سیریمونیل میں ابھی تک نہیں دیکھا, مگر الگ الگ جو ان کے جتنے بھی یونیفارمز تھے اور جتنے بھی ان کی ٹائیوں اور سوٹ کی کامبوز تھے اس میں دیکھے. اس میں یہ ڈپلومیٹ بھی تھے, اس میں یہ چارمر ان چیف بھی تھے, اس میں یہ کمانڈر ان چیف بھی تھے. الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ انہوں نے روپ اپنائے. اس میں انہوں نے ایسی, ہم نے اتنی گلیمنگ بڑی بڑی سمائلز, عاصم منیر اکثر بڑے سیریس ہوتے ہیں, سمائلز دیکھی وکٹوریا نیولینڈ کے ساتھ ہنس رہے تھے ادھر ادھر. ویری ویری ڈفرنٹ فوٹو آپ. آئی ایس پی آر نے جو تصویریں نکالی, امریکیوں نے تو کوئی تصویریں نہیں نکالی, مگر آئی ایس پی آر نے جو تصویریں نکالی وہ انٹرسٹنگ تھیں. تو آپ ان کے پرسنل برانڈ کو, جو ابھی تک لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے نہیں ہیں, عاصم منیر ایک ان نون کوانٹٹی ہے, آپ اس کو کیسے اسیس کرتی ہیں؟ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ملٹری ڈپلومیسی کا. وجہات دو چیزیں بتاؤں گی. دیکھیں, ایک تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یو این کے سیکرٹری جنرل کو کیوں ملنے گئے. بھائی نیو سیکرٹری یارک آنا جنرل, تھا, بھائی نیو یارک امریکہ ہو نیو یارک نہ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں, بات یہ ہے کہ نہ ہمارا کوئی ایسا رول ہے مڈل ایسٹ میں, نہ ہم کچھ بندوقیں دونوں سائڈ پہ خاموش کرا سکتے ہیں. یہ ہوگا کہ نے کہا ہوگا کہ جی مذمت کی کہ جی جو ہو رہا ہے فلسطین میں, انہوں نے کہا ہوگا ہاں جی آپ کی سٹیٹمنٹس بہت اچھی ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ تو زبردستی کی ملاقات تھی. اچھا, دوسرا ایک مزے کا قصہ سنو. 1977 میں جب ماشاء اللہ آیا ضیاء الحق کا, تو ہمارے بہاولپور میں ڈی ایم ایل اے بنے تھے جنرل اقبال. تو جنرل اقبال کی مجھے یاد ہے جب بیگم آئی تھیں بہاولپور, تو وہ کپڑے ایسے پہنتی تھی جیسے گھڑے سے کوئی نکال کے نا چڑمڑ قسم کے, مطلب یہ والے حالات تھے. اور جس دن وہ گئی تھیں تو پرس اور جوتے اور کپڑے بھی میچنگ, اور کیا بات. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈپلومیسی آن دا جاب یہ سیکھ رہے ہیں. جب یہ آئے تھے تو جو ان کا مینٹل لیول, ملٹری انٹلیکچوئل لیول, وہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. لیکن اتنے سالوں میں جیسے یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کریں گے تو ان کے ارد گرد اور ان کے بہت سارے فرمائشی بھی ہوں گے, بہت سارے یس سر یس سر, کیا جناب, جی جناب, وہ واہ واہ جناب کرنے والے. تو ان کو یہ ساری آداب طریقے سکھا بھی دیں گے. اینڈ واٹ وی نو اباؤٹ ہم از دیٹ, انہوں نے میں کہ جو ڈائسپورا میں گفتگو کی تو اس میں انہوں نے اسٹرینتھ آف کیریکٹر کی بات کی. تو یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں ایک ایماندار, شدید سسٹم کو چلانے والا, شدید ڈسپلنیرین, جو کہ اپنی ہی ایک بیٹی یعنی کہ اپنے جرنیل کی ایک پوتی جو ہے اس کو بھی اس کی غلطی پہ نواسی, تو اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اب بالکل جو چیزیں ہیں وہ کرے گا. آہستہ آہستہ جب ان کا کیریئر بڑھے گا تو وہ تمام جو پریٹنس ہے نا وہ آہستہ آہستہ ڈھلے گا. لیکن اس وقت جو میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا
ان کے کندھوں پہ بوجھ ہے، وہ انہوں نے جو خود اٹھایا ہے وہ ہے کہ ایک نئی حکومت کو الیکٹ کروانا، اس کو چلوانا، اس پہ نظر رکھنا اور اکانومی کو بھی چلانا، اور سارے اس میں فوج کے لیے ان کے پاس کتنا ٹائم رہے گا یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں he has put in more in his plate than Oh, he you should think have. so? You think so? Well, ایک آرمی جنرل کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑی پلیٹ جو ہے اور the only plate should be his own organization، نہ کہ پالیٹکس اور نہ ہی اکانومی، کیونکہ جتنا ان کاموں میں پھنسیں گے اور فوج کو پھنسائیں گے یہ ایک دلدل کی طرح ہے. مطلب کہ سولین لائف اور ملٹری لائف دو مختلف چیزیں ہیں. اس کا طریقہ واردات اور ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ جب مشرف آئے تھے، مشرف بھی میں یہ کر دوں گا، میں کرپشن ختم کروں گا، میں یہ اور وہ، اور پھر آہستہ آہستہ دیکھا انہوں نے کہ کئی چیزیں نہیں کی جا سکتی اور انہیں وہ چھوڑنی پڑی. تو وہ کنسیشنز جو ہیں یہ مطلب کہ یہ ان کا یہ پہلا سال ہے نا ان کا گزر گیا. دوسرا سال ان کا بلاسمنگ پیریڈ ہوگا. ان کی جو گروتھ ہے ان دا سیٹ اس میں اور ایک آئی ایس پی آر میں جو جرنیل آتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب کہ جب آئی ایس پی آر میں آتا ہے نا تو کچھ پتا نہیں ہوتا میڈیا کیسے چلتا ہے. فائٹنگ فورس سے آتا ہے، اس کو نہیں پتا میڈیا کیسے چلتا ہے، میڈیا میں کون کیا ہوتا ہے. آہستہ 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 کر کے سب کچھ سیکھتے ہیں. اور Fair. جب تک رائٹ سو یہ بھی سیکھیں گے. اینڈ اس میں سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکچولی سیکھ لیں گے، بٹ ہی لرن دا روپس. ان کو سمجھ آ جائے گی چیزیں کرنی کیسے ہیں. تو Right. تو ان کی جو تو ان کے بہت سارے سوٹس اور جو ہے اس سے میں یہی کروں گی کہ ٹھیک ہے. آئی مین ہی سیمز ایڈمنٹ کہ انہوں نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے irrespective آف کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کون ہو. سو وہ اپنے اس عمل پہ لگے ہوئے. رائٹ. ویل چلتے چلتے ریل کوئکلی اللہ خیر ہی کرے کہ اگر پہلا سال جو ان کی بلاسمنگ بقول آپ کے ابھی تک نہیں ہوئی تو پہلا سال ہی ایسا گزرا ہے تو دوسرے سال جب یہ بلاسم کریں گے تو پھر we're going to be keeping busy. مگر دوسرے سال میں جب وہ بلاسم کریں گے تو بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ اٹھ کے ان کی صفوں میں جائیں گے. رائٹ. اوکے ویل that'll be interesting to watch. مگر عائشہ آپ ان کو 3 سال کا چیف دیکھتی ہیں، 6 سال کا چیف دیکھتی ہیں، 9 سال کا چیف دیکھتی ہیں، 25 سال کا چیف دیکھتی ہیں، جو آپ نے بقول آپ کے کہ ان کی پلیٹ انہوں نے بھر لی ہے، زیادہ ڈال لیا ہے اپنی پلیٹ میں ذمہ داریوں کے طور پہ. معیشت، حکومت، سفارت، طاقت، یہ سب ہیں تو ویسے مزیدار لوازمات. کھانا ان سب کو ہینڈل کرنا مشکل ہے، مگر یہ 3 سال کی ذمہ داری کم از کم مجھے نہیں لگ رہی. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں 25 اور 9 سال دونوں کیٹیگری سے نکال دیں. کوئی بھی پاکستانی آرمی چیف 25 اور 9 سال نہیں کیا. کرنے لگتا ہے جب تو اپنی ہی فوج اس کو فارغ کر دیتی ہے. اس سے زیادہ جو ہے برداشت رہتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد دیکھیں چوتھے سال کے بعد ایوری جنرل اسٹارٹس ٹو بیکم مور کانفیڈنٹ اینڈ میک مور مسٹیکس. تو اس میں جو باہر کے پیٹرنز ہیں ان کو وہ بھی ناراض رہتے ہیں، اندر کے پیٹرنز بھی ناراض رہتے ہیں. کوشش یہ کریں گے اپنے تیسرے سال میں یہ کوشش کریں گے کہ شاید ایکسٹینڈ ہو. اور میرے خیال میں اگر ہمارے پولیٹیشنز میں ذرا بھی عقل ہو تو اس کو اوپن کر دیں فار نیگوسیشن، کیونکہ یہ 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے یہ ایک تو چیف کو سینیورٹی کی بیسس پہ کریں، اسٹریم لائن کریں سسٹم کو کہ کیسے چیف کو لایا جائے. دوسرا یہ کریں
اور اس میں کوئی وہ نہ چھوڑیں کہ جی ریٹائر ہونے کے بعد آپ اس کو ری ہائر کریں یا ایکسٹینڈ کریں، یہ والی سینئر جو آئے ایزی ہے، یا کوئی اور فارمولا نکالیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں آرمی چیف اچیو نہیں کر سکتا، یا تو دس از اے پولیٹیکل ڈیسیجن، دس از ناٹ اے ملٹری ڈیسیجن. تو یا یہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جی ایکسٹینڈ کریں گے، کتنا ایکسٹینڈ کریں گے. یہ جو ہر 3 سال کے بعد پھر پورا ایک ڈرامہ چلتا ہے، انسٹیبل ہو جاتا ہے، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا یہ سالمیت کے لیے نا یہ ایک اس بندے کو ایکسٹینڈ کر دو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، اور یہ پولیٹیشنز شوڈ ٹیک دا لیڈ. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اور کیا کریں گے؟ ہاں مگر لیڈ کیسے لیں؟ پاکستان میں تو اب مذاق ہونے لگ گیا کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے اس کی اس کا جو ٹینیور ہے، وہ جو مدت ہوتی ہے وہ ایکچولی ایک عدت ہی ہوتی ہے، اور وہ 5 سال کی بجائے وہ کر دیں 3 ہی سال کر دیں. میں تو یہ بھی اوپنلی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ جب نیا چیف آتا ہے اسی سال الیکشن کروایا کریں، اور 3 سال اس پرائم منسٹر کو بھی دیا کریں. ان کا تو سنکرونائزڈ ہونا چاہیے جس طریقے سے، بیکاز پاکستان کی اس لیے حکومتیں 2.5-3 سال ہی چلتی ہیں شاید، کیونکہ چیف کا بھی ٹینیور اتنا ہی ہوتا ہے. یہ اگر آپ کی سوچ ہے کہ پاکستان کی حکومت کا ٹینیور 5 سال ہونا چاہیے تو یہ سوچ ہی ہے، بیکاز the stats say otherwise. What do you think of that recommendation? No, I don't think کہ دیکھیں ملٹری should be made subservient. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جس پہ irrespective of کہ کون گورنمنٹ میں ہے کون اپوزیشن میں ہے، یہ سب پولیٹیکل فورسز کو اس پہ نظر ڈالنی چاہیے. اب تو پی ٹی آئی جو کہ فوج لے کے آئی تھی وہ بھی ڈسی جا چکی ہے، تو ان کے پاس بھی ایکسکیوز ہے. اور میرے خیال میں صرف الیکشن سے بڑھ کے بھی بات ایک چیز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سوچنی چاہیے، پی ایم ایل این کی بھی اور پی 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 کی، کہ یہ جو مسئلہ ہے جو سب کو بار بار سامنے آتا ہے، اس کے لیے آپ ملٹری سے انگیج کیسے کریں. اور اگر یہ بات نہیں ہوگی اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں پھر گھر بیٹھے سب کے سب. رائٹ، گھر بیٹھیں. عائشہ صدیقہ بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ، بڑے دنوں بعد پراپر کھل کے گپ لگی. بائی دا وے ایک اور سوال چلتے چلتے، مجھے بڑا شوق ہوتا ہے میں چلتے چلتے 2-3 کر لیتا ہوں. اگر آپ واشنگٹن میں ہوں، بیٹھی ہوں، اور آپ نے 10 دن ان کی میزبانی کی ہو، تو آپ کی کیا ریڈ ہوگی؟ اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں یا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھی ہوں، آپ کی کیا ریڈ ہوگی؟ ہاؤ وڈ یو ریڈ عاصم منیر؟ Right now, a determined, angry young man. Wow. Who wants to play it his way, and who's also ready to hear some good news and probably listen to what the Americans have to say. Right. کہ اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہے کہ سارے دروازے بند کرے. Right. But premised on that, while he was in Washington these last few days, Sisi won his 3rd, is it, or his 29th election? I've lost track. And there are a lot of comparisons between these two men. Because of the way they came in. ارے سی سی نالائق ہے، اس کو 87% ملے. ہمارے یہاں تو سروے ہوا ہے، عاصم منیر کو تو 95% لوگ پسند کرتے ہیں. دیکھو یار نالائق سی سی السیسی. مگر on a more serious note، تمہاری جو بات ہے کہ پولیٹیشنز کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے، پاکستان کی فوج کو سبسروینٹ ہونا چاہیے، یہ کتابی طور پہ تو عائشہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر کتاب سے آگے نکل گیا پاکستان، اور یہ دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے، اس کو آپ ایسی نہیں گھر بھیج سکتے. میں خالی یہ کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے سر پہ میں یہ ادھر رکھوں اور کہوں کہ عائشہ
تم نے اتنی کتابیں لکھی ہیں لمبی چوڑی فوج پہ, اتنا تم جانتی ہو, مجھے ایک سلوشن دو جس میں فوج سبسروینٹ نہ رہے, کیونکہ نہیں کبھی نہیں رہے گی, مگر کوئی اور بہتر کمپیکٹ ہو, کوئی ایک نیا کانٹریکٹ ہو, کوئی ایک نیا کمپرومائز ہو سول اور ملٹری اداروں کے درمیان. وہ کمپیکٹ, وہ کانٹریکٹ کیا ہوگا, واٹ ول اٹ بی, وداؤٹ اسومنگ کہ اس میں فوج جو ہے وہ سبسروینٹ نہیں رہے گی. کوئی نئی پارٹنرشپ بن سکتی ہے, کوئی نیا آئی نو ہائبرڈ ایک گالی بن گئی ہے, مگر کچھ بن سکتا ہے کچھ یا نہیں؟ وجاہت لسن, بات یہ ہے کہ وہ کیسے, ایک تو ہے کہ وہ موقع کیسے آئے کہ یہ ذرا بیلنس بہتر ہو سول ملٹری کا. دو طریقے ہیں, انلیس کوئی جنگ ہو اور یہ ہارے, یا انٹرنل اتنی ڈسکمفرٹ ہو, لوگ اٹھیں, اسپیشلی پنجاب میں لوگ اٹھیں کہ ان کو لگے کہ نہیں یار اب یہ ریوائز کریں. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی, نہ یہ ہو رہی ہیں. سو بات یہ کہ وہ ری نیگوسیشن ہوگی نہیں. دیکھیں جو نئی پارٹنرشپ ہے نا, اس نئی یار اگر مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو میں مفت میں اللہ واسطے تو میں جا کے نہیں نیگوشیٹ کروں گی نا کہ ہاں یار میں اپنی طاقت کم کرنے کو تیار ہوں, آپ زیادہ ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ انلیس ہماری پولیٹیکل فورسز بھی کہیں کہ بھئی کچھ بیسک نارمز ہم آپ کے ساتھ, انہوں نے آلریڈی جگہ دے دی ہے. آج ڈیسیژن میکنگ کے ہر اس پہ اسٹریٹجک اس میں ٹرکش فوج کی طرح آپ کا جرنیل بیٹھا ہوتا ہے. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا آپریشنز میں بھی ایک جنرل بیٹھا ہے, لیفٹیننٹ جنرل, اس کا ہیڈ جو بورڈ ہے ایڈوائزری بورڈ, اس میں آپ کا آرمی چیف بیٹھا ہے. آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ڈیسیژن میکنگ ہے جس میں انٹرنل سیکیورٹی ایکسٹرنل سیکیورٹی سب آتی ہیں, اس میں بھی آپ کے سولین کے ساتھ آج کے دن میں 4 4 اسٹار جنرل اب بیٹھتے ہیں. یہ 90s میں نہیں یاد تھا, یہ 2000s میں نہیں تھا. آپ نے 1970s میں جو اسٹرکچر بنایا آپ نے چینج کیا. آپ اتنا کچھ دے چکے ہیں, اپنے ہاتھ آلریڈی کاٹ چکے ہیں. ان کو لانے کے لیے ان سے آپ کو ایک لمبی گفتگو اور نیگوسیشن کرنی پڑے گی اور ان کو سمجھانا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے. ہر پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے میں پرسنلی جا کے الگ سے, چاہے وہ عمران خان ہو بائی دا وے, چاہے میاں نواز شریف اور چاہے آصف علی زرداری, سب پرائیویٹ ون آن ون ریلیشن شپ چاہتے ہیں. انسٹیٹیوشن کے ساتھ ریلیشن شپ کوئی پلان نہیں کرتا اور کوئی بات اس کی نہیں کرتا. اور جب تک یہ کٹھے نہیں ہوں گے اس پہ, نہ کاسٹ بڑھے گی فوج کی اور نہ ہی وہ خود ٹیبل پہ آئیں گے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. عائشہ صدیقہ, ایکسلنٹ, سیڈ, انفارچونیٹ بٹ ٹرو. تھینک یو فار یور انالیسس. خیال رکھو اپنا. آپ کا جو آرٹیکل ہے دا پرنٹ میں, وہ میں ڈسکرپشن میں لگا رہا ہوں. مسٹ ریڈ انالیسس آن عائشہ's اینڈ عائشہ's ٹیک کہ پچھلے جو 10 دن گزرے ہیں چیف کے, وہ کیسے گزرے ہیں. ان قریب اب یہ واپس پہنچتے ہیں اور الیکشن کرواتے ہیں تو پھر میں آپ سے رجوع کروں گا. عائشہ اپنا خیال رکھیں. ہیپی ہالیڈیز. بائے.